बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ख़ाबर घुम्मन साहब, हसन अयूब खान साहब, आज तबीयत थोड़ी बेहतर है तो मौजूद हैं हमारे दरमियान, और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। और पहली जो ज़ाहिर है कि ख़बर है ऐसा अंदोहनाक हादसा जो कि पेश आया मुज़फ़्फ़राबाद में, उसका हम सबसे पहले तज़किरा करेंगे। और ख़बर यह है कि तकनीकी ख़राबी के बायस टेक ऑफ के दौरान पाक फ़ौज का जो MI-17 हेलीकॉप्टर था उसको मुज़फ़्फ़राबाद में हादसा पेश आया। और ISPR का इस हवाले से बताना है कि इस हेलीकॉप्टर पर सवार अमले के तमाम अफराद शहीद हो गए हैं। और अब हुआ ये है कि हादसे की तफसीली वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया है। तो इस हवाले से ये जो रिलीज़ है, प्रेस रिलीज़, इसके अंदर भी ये बताया गया है कि एन MI-17 हेलीकॉप्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी एविएशन crashed near Muzaffarabad today during takeoff due to technical fault. All personnel on board embraced shahadat. There were no survivors. Rescue and recovery teams immediately reached the crash site. A board of inquiry has been ordered to ascertain the exact technical cause of the accident. COS and CDF and all ranks Pakistan Army expressed deep grief over the tragic loss of precious lives and extend heartfelt condolences to the bereaved families. तो ये ज़ाहिर है कि ये हम सब के लिए भी बड़े दुख की बात है। आप देखें कि कितना एक ये वाक़या है, अंदोनाक वाक़या है, और हादसा कोई भी हो, ख़ास तौर पर ये पाक फ़ौज के जवान हैं जो दिफ़ाए वतन पर मामूर रहते हैं, और इस हादसे के नतीजे में जो भी शहादतें हुई हैं, ये अफसोसनाक वाक़या है। खबर साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ाहिर है अफसोसनाक वाक़या है, और फ़ौज में जब आप जाते हैं तो ज़ाहिर है पहले दिन आपकी जो एक ख्वाहिश होती है आप शहादत बड़ी फ़ौज में जाएँ, फ़िज़ाइया में, नेवी में जाएँ, तो शहादत की ख्वाहिश। सो अल्लाह ताला उनके मज़ीद दर्जात बुलंद करे और सब्र अता फरमाए उनके ख़ानदानों को। मैं देख रहा था कल जिस तरह FC के नौजवान जो हैं पेशावर के सुबर्ब्स में जो फितना ख़ारिज ने हमला किया, वो अफसोसनाक वाक़या। आज यहाँ पे हमारे एक जो है वैन जा रही थी मरी की तरफ, वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। आपने देखा कि लोग सैर को जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, दरवाजे नहीं खुल पाए, और मैं देख रहा था गाड़ी काफ़ी लेटेस्ट मॉडल की, मतलब ये जो वैन थी रीज़नेबल लग रही थी, हाईएस्ट थी, लेकिन वो एक वाक़या हुआ। सो अल्लाह ताला जी अपने हमारे इस मुल्क के ऊपर जो है रहम करे। और ख़ास तौर पर ये जो वाक़या है जिस हवाले से भी आपने बात की, तो जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो फिर ये ख्वाहिश तो होती है, और अल्लाह ताला ने जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह ताला उनकी कबूल करे शहादत। लेकिन वही है कि फिर जब ये वाक़यात हमारे सामने आते हैं तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से कुछ तनकीदी राय रखते हैं, तो फिर उनको मेरे ख्याल में क्या बंदा कहे, यकीन करें, चूँकि मेरा खुद इस इदारे से ताल्लुक़ है, रहा है सारा कुछ, तो फिर जो और दिल्ली और कौमी लिहाज से हम सभी वाबस्ता हैं, ज़ाहिर है हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। चौधरी साहब, बड़ा एक अंदोहनाक वाक़या ये इस पे पेश आया है, और MI-17 ज़ाहिर है कि एक बैकबोन इस लिहाज से है कि जो एक बड़ा लिफ्टिंग का काम ये हेलीकॉप्टर करता है, और बड़ा एक पोटेंट हेलीकॉप्टर है जो आर्मी एविएशन के इस्तेमाल में, लेकिन हादसा तो कभी भी पेश आ सकता है। नहीं, हादसा तो आ गया तो बहुत शुहदा को अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे, और पाकिस्तान उनके लवाकीन जो हैं वो उनको सब्र जमील अता करे। और कई वाक़यात हो गए हैं। आज वो बलूचिस्तान में जो बोज़र गैस लेके आ रहे थे ईरान से, वो कई बोज़रों को आग लगा दी है कई जगह। तो कुछ ना कुछ वाक़यात हो रहे हैं, और इनका सदबाब भी करना है, और करेंगे इंशाल्लाह। तो लोग जो हैं कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, अफसर भी कुर्बान हो रहे हैं, और सिपाही भी हो रहे हैं, और आम शहरियों को भी नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। तो हमें तो इसको अब जंग के, इट इज़ नॉट लेस देन ए वॉर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, और इस जंग को जीतने के लिए हमें फ़ौज और अवाम को इकट्ठे मंसूबे भी और स्ट्रेटजी भी, और इस मुल्क को बचाने के लिए जो कुछ हो सकता है, जो कुछ हो सकता है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे है। हसन अयूब साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी, टेक्निकल फॉल्ट है, और ये टेक ऑफ के साथ ही जो है वो टेक्निकल फॉल्ट आया और फिर वो क्रैश कर गया
ہے بھی پہاڑی علاقہ، پہاڑی علاقہ ہے جی، ظاہری بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ پھر ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ روانہ ہوئی ہیں، وہ فوری طور پر موقع پہ پہنچی ہیں. اب اس حوالے سے یعنی جو سوار عملہ تھا سارا کا سارا، تمام کے تمام لوگوں نے جو ہے وہ شہادت نصیب ان کو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے. دیکھیں جو فیملیز ہیں وہ تو ظاہری بات ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر نا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاک فوج اپنے شہداء کی فیملی کے ساتھ جڑی رہتی ہے. بالکل، وہ ان کا اپنے آپ سے بڑھ کر خیال رکھتی ہے، اور جو شہید کے جو سوگواران ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آخری دم تک جو ہے ان کی یعنی تعلیم ہو جائے، ان کا جو نان نفقہ ہو جائے، یہ تمام چیزیں ہوں، ان کا جو ہے ویلفیئر کا کام دکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو لاس ہوتا ہے ان فیملیز کا، وہ اس کی کمپنسیشن پھر بھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جی. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے. جو غمزدہ فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے افسوس کا اظہار کیا ہے. پرائم منسٹر نے کیا ہے، CDF نے اب اس کی انکوائری کا حکم بھی دے دی ہے، بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دی ہے. تو اس قسم کے جی MI-17 ویسے بڑا ایک کہتے ہیں کہ میں کئی دفعہ سوار ہوں اس کے اوپر، اور بڑا ایک ریلائبل قسم کا جو ہے ہیلی کاپٹر ہے. لیکن حادثات ہیں جی، موت کا وقت جب لکھا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بہانے بننے ہیں، اسباب ہوتے ہیں. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ مری میں جو وین ہے، اب وہ نئی گاڑی تھی اور لیکن اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. اور حادثہ اس طرز پہ ہوا کہ خاور صاحب خود ہی بتا رہے تھے اور میں نے بھی دیکھا کہ وہ دروازے بھی وہ بالکل اس کا ڈھانچہ اسی طرح ہوا. یہی کہ وہ جب وہاں پہ اوور سپیڈنگ بقول جو ابھی تک اطلاعات آئی ہیں، اوور سپیڈنگ کر رہا تھا، وہ سائڈ پہ لگی ہے، الٹ گئی، الٹی نہیں ہے، لگی ہے. اور ہوا یہ ہے کہ جو اس کا آئل ٹینک تھا، جو ٹینکی تھی، وہ لگی ہے سائڈ پہ، وہ پنکچر ہوئی ہے، اس سے آئل باہر نکلا تو ظاہر اس نے آگ پکڑ لی ہے. یکدم آگ لگی ہے، اس کے بعد کوئی نا حادثہ، وقت پورا، اور پھر بہانہ اس کے بعد دروازہ نہیں کھول سکے. جو موت کا وقت آ گیا، ایک گھڑی انسان کو اس سے اضافی نہیں ملنی. اور یہی وہ بات ہے، ہر روز ہم دیکھتے ہیں سیفٹی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، دیکھتے ہیں، لیکن ہم بھول بیٹھے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت ہمارے رب نے رکھا ہے زندگی اور موت کا اختیار. اصل بات یہ. اچھا جی، اب ذرا ایک تذکرہ کرتے ہیں ایک اور. ہم جون کا مہینہ ہے اور جون میں ایک تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا بجٹ کی آمد ہوتی ہے. اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، بجٹ کے موقع کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے یعنی بجٹ سے متعلق اور حکومت سے متعلق اپنے تحفظات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں جی، اور وہ دور بھی ہو جاتے ہیں. وہ دور تو ہوتے ہیں لیکن دور اتنے آسانی سے نہیں ہوتے. لیکن آپ یہ دیکھیں ان کے لیے خاصی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. پرفضا مقامات کی سیر کے بعد وہ دور ہو گئے ہیں کچھ معاملات. لیکن بہرحال سب سے زیادہ تحفظات بجٹ کے مواقع کے اوپر جس پارٹی کا ریکارڈ ہے اس کا نام پاکستان جو ہے MQM ہے، مہاجر قومی موومنٹ. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے ریکارڈ انہوں نے بنائے متحدہ قومی موومنٹ، سو وہ اب میرا پاکستان متحدہ قومی موومنٹ بنا. ہاں جی، اب ظاہر ہے کہ MQM پاکستان ہے جی. MQM پاکستان ہے. اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ کون ہے جی؟ خالد محبوب صدیقی صاحب ہیں. ان کا سب سے زیادہ ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی جوائنٹ وینچر ہے وہ بیسیکلی. نہیں، ابھی خالد محبوب صدیقی صاحب تو نہیں رہے نا اس کے سربراہ. سارے ہیں. نہیں، سارے کہاں ہیں جی؟ مطلب یہ مصطفیٰ کمال صاحب صاحب سربراہ ہیں آئی بلیو. نہیں، جو الیکشن ہوئے میرے خیال سے مصطفیٰ کمال سارے جڑ گئے تھے. وہ PSP کے سربراہ تھے مصطفیٰ کمال صاحب، لیکن وہ اکٹھے ہو گئے تھے. لیکن وہ اکٹھے ہو گئے تھے نا. تو ابھی سربراہ کون ہے؟ ابھی یہ پھر بتایا. اچھا، خالد محمود صاحب ہیں. اور کنوینر ہے میرے خیال میں. PPP کے سربراہ مطلب وہی سربراہی پیپلز پارٹی کے. ہاں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور شریک چیئرمین. اب پریزیڈنٹ زرداری صاحب اب وہ شریک چیئرمین ہے. اب دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون چیئرمین ہے اس کے اوپر. وہ کل ایک کالم لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کے اوپر کوئی نقطہ اٹھا دینا کہ ایک ہی جو ہے شخصیت دو پارٹیز کی کیسے وہ اس کے پاس سربراہی ہو سکتی ہے. بلاول صاحب چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور کو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے. جی، تو انہوں نے کہا جی یہ نقطہ، یہ ہمارے سابقہ چیئر وہ نہیں ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر الشاد صاحب نے بھرپور کالم لکھا ہے دنیا اخبار کے اندر. انہوں نے کہا یہ نقطہ اگر اٹھایا جائے تو دیر از اے پاسبلٹی ان کو الیکشن کمیشن. آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب مطلب پیپلز پارٹی میں ایک قیادت جلا وطن تھی اور اس کے بعد پیپل ور کالنگ شاٹس، تو اس وقت ایک قیادت تھی مخدوم امین فہیم کے پاس. جی، وہ چیئرمین تھے پیٹریوٹس کے میرے خیال میں اس وقت. نہیں، فہیم وہ پیٹریوٹ تو ان کے خلاف بنی تھی نا. پیٹریوٹ تو ان کے خلاف بنی تھی. مخدوم امین فہیم صاحب PPP کے. ہاں، PPP کے چیئرمین وہ بنے تھے. تو اس وقت بلکہ وہ 4P تھی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز. یس، وہ اسی وجہ سے مجھے پیٹریوٹ یاد آئی تھی. وہ صالح حیات صاحب. خیر، خبر یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے سارا NFC کے معاملہ، اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیڈ لائن، اور خاص طور پر پتہ نہیں کیا ریڈ لائن بلکہ کہا جا رہا تھا کہ 18th امینڈمنٹ اور ساتھ میں یہ تھا. تو اس میں ظاہر ہے کہ اب خبر کیا ہے، اس خبر پہ بھی ہم آئیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات فرمائی تھی
عرض فرمایا تھا کچھ، اور وہی اسی کے مصداق ان کی گفتگو کے مصداق سب صحیح ثابت ہوا. کیا فرمایا تھا دیکھیں ذرا. آپ نے بتایا کل بجٹ پہ ساری بات ہوئی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ 18ویں NFC اور 18ویں امینڈمنٹ کو آپ نہیں چھیڑے، لیکن جو ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھ جائیں گی دونوں پارٹیز کی، وہی طریقہ نکال لیں گی کہ 18ویں امینڈمنٹ بھی نہ چھیڑی جائے NFC والی شک، اور آپ کو بھی وہ پیسے مل جائیں جو آپ کو چاہیے وفاق کو. یہ فارمولہ طے ہو گیا. بالکل ہر چیز جو ہے وہ کل طے ہو گئی، اور یہ جیسے ہی کل اس کا اعلان ہوگا تو آپ کی تمام امیدوں کے اوپر پانی پھر جائے گا. آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی. آپ کے لیے تبصرہ کرنے کے لیے اور پروگرام میں بات کو اوپر نیچے چڑھانے اتارنے کے لیے کوئی بات نہیں ملے گی. اچھا جی، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ سے کچھ وقت پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ پیسے چاہیے وفاق کو اور وہ معاملات طے ہو جائیں گے. اب اس میں ظاہر ہے کہ کچھ خوش فہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ترمیم کے نتیجے میں ایسا ہوگا، لیکن وہ ترمیم کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا. تو خوشگوار حیرت ہے کیا؟ تو پھر اس میں یہ ہے کہ NFC کے معاملہ اور پھر اس کو چھوڑ کے 3 صوبے وفاق کو اضافی شیئر دینے پر تیار ہو گئے ہیں، اور اس متعلق یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ 12 جون کو بجٹ متوقع ہے. اور وفاق کو پنجاب سے جی 620 ارب، سندھ سے 310 ارب، بلوچستان سے 85 ارب سے زائد ملنے کا امکان یہ ظاہر کیا گیا ہے. تکنیکی کمیٹی اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور پھر پختونخوا نے شیئر کو بانی سے ملاقات سے مشروط کیا. یہ بات ہو رہی ہے پہلے کی. اور پھر یہ اس کے اندر نمبر کے حوالے سے کوئی 1700 ارب کی بات کرے، کوئی 1200 ارب کی. تو یہ جو دنیا اخبار نے رپورٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ صوبے 1200 ارب روپے گرانٹس فراہم کریں گے، جو ایک مرتبہ کے لیے ہوگی، اور وفاق آئندہ چند سال میں یہ رقم صوبوں کو واپس کرے گا. لیکن محاصل کی تقسیم کے لیے جو NFC کا فارمولہ تھا اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اچھا، یہ تو بات اپنی طرف ہو گئی. اس پہ ذرا ہم آپ یہ دیکھیں کہ یہ وفاق سے ہی رقم لے کے وفاق کو ہی ادھار دینے کا فارمولہ ہے جو وفاق کو لوٹانا ہوگا صوبوں کو 3-4 سال میں. تو اب اس میں ذرا شعیب نظامی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں اس پہ کہ ظاہر ہے کہ پھر اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کی رائے لی جائے. شعیب نظامی صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ کیا فارمولہ ہے. ایک تو رقم کتنی ہوگی، اور یہ NFC کو چھیڑے بغیر، کیونکہ یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر کچھ سیکٹر میں فنڈ فریز کیے جا سکتے ہیں، کچھ اور معاملات پہ بات کی جا رہی تھی. NFC کو بھی ٹچ کیا جائے گا آگے جب بجٹ آئے گا. تو یہ کیسے رقم آئے گی، کیسے پرووائڈ کی جائے گی، کیا طریقہ کار ہوگا، سمجھائیے ہمیں ذرا. جی، چونکہ اس وقت کم تھا تو قانون سازی کی ممکن نہیں ہے، اور جو آرڈیننس تھا وہ بھی ممکن نہیں تھا. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ طے پایا ہے کہ وفاق جو ہے وہ NFC کے تحت ہی صوبوں کو رقم فراہم کرے گا، اور جب وہ NFC کے تحت صوبوں کو مل جائیں گی تو صوبے اس میں سے رقم جو ہے وہ وفاق کو واپس گرانٹ کی صورت میں کریں گے. اور یہ گرانٹ جو ہے وفاق کچھ عرصے کے بعد جب اس کے حالات بہتر ہوں گے تو یہ واپس کر سکے گا. اس میں جو ہے کسی نہ تو 18ویں ترمیم کی ضرورت ہوگی، نہ NFC میں ترمیم کی ضرورت ہوگی، اور نہ کسی اسپیشل آرڈیننس کی ضرورت ہوگی. یہ راستہ جو ہے اس سے پہلے کچھ مہینے پہلے جب وزارت نے اعلان کیا تھا کہ پیٹرول کے جو اوپر سبسڈی دیں گے اور اس میں صوبے بھی شامل ہوں گے، تو وہ رقم بھی ایسے ہی گرانٹ کی صورت میں صوبوں سے وفاق کو ملی تھی، جو اب ناقابل واپسی تھی. لیکن اب جو یہ رقم ہے اس کو جو ہے وہ صوبے واپس حاصل کر سکیں گے. اس میں کچھ ٹائم لگے گا، لیکن وقت کا مقابلہ سخت. لیکن آپ نے حالات کی بہتری کا تذکرہ کیا کہ حالات واپسی ہونی ہے. شعیب نظامی صاحب 750 ارب روپیہ 50 جو ہے پنجاب سے لے لی ہے، باقی نہ سندھ نے دیا، وہ زیادہ پیسے حصہ بقدر جو حصہ بھی نہیں ہوا ہے. یہ کیا تقسیم کی ہے، یہ کیا فیصلہ ہوا ہے جو نیشنل اکنامک کونسل کے اندر؟ پنجاب کا تو پیٹ کاٹ دیا انہوں نے، ہاتھ کاٹ دیے پنجاب کے. کس صوبے نے کتنا دی دے یہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے. اور پنجاب کے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈالا؟ اگر ڈالنا تھا تو آبادی کے تناسب سے ڈالے نا. 50% PhD بھی کٹ کر دیے 1450 ارب کا. 920 ارب روپے کی کٹوتی کا اتفاق ہوا ہے صوبوں میں، جس میں جو سب سے بڑا حصہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں 750 ارب پنجاب دے رہے ہیں، تقریباً وہ پنجاب فراہم کرے گا. جبکہ سندھ کا جو ہے وہ 816 سے کم کر کے 706 ارب روپے کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کا جو ہے 564 ارب روپے سے کم کر کے 455 ارب روپے کیا گیا ہے. لیکن جو 110 ارب دے رہے ہیں KPK اور سندھ، ٹھیک ہے. پنجاب دے رہا ہے 750. ٹوٹل بجٹ کا حجم بھی دیکھو 920 ٹوٹل. مجھے یہ بتائیں ایک تو ہم لے رہے ہیں IMF سے، پھر ہم لے رہے ہیں یہاں سے بینکوں سے،
اور اب یہ ہے کہ یہ اس کا نام کیا دیں؟ یہ جو گرانٹ ہے یہ ادھار کی مرض میں مد میں ہوگی یا اس میں کوئی اس میں دیر از اے کیچ، یا جتنی رقم لے رہے ہیں اتنی لوٹانی ہوگی؟ جی ابھی اس کا طریقہ کار جو ہے وہ طے ہونا ہے، چونکہ اس وقت جو ہے ماضی میں ایک بہت بڑی رقم خیبر پختونخوا کی باقی ہے، جس کو وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کہتے ہیں، تقریباً 2,000-2,500 ارب روپے سے زائد کی وہ رقم ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ وفاق آلریڈی جو ہے وہ کافی ساری گرانٹس اور سود صوبوں کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں سے بھی اس رقم کی کٹوتی ہو سکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر اس بات کا امکان نہیں ہے کیونکہ شرح سود لگا کر جو ہے وہ سود سمیت یا منافع سمیت صوبوں کو اچھا ایک منٹ رکیے گا یہاں پہ، جو سعید صاحب آپ کا سوال ہے نا وہ میں سمجھا دیتا ہوں ناظرین کی سمجھ کے لیے۔ وفاق نے کیا 100 روپیہ ٹیکس اکٹھا کیا، اس میں سے این ایف سی کے تحت ٹرانسفر کر دیا 57.7 جو ہے صوبوں کو۔ اس کے بعد وفاق نے اسی کاغذ پہ لکھا کہ میں نے پنجاب سے اتنے ارب لے لیا، کے پی سے اتنا، سندھ سے اتنا، اور اسی کاغذ کے اوپر جو ہے سارا حساب کتاب لگا کے اگر کسی کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ناظرین کو جی یہاں سے پیسے وفاق سے وہ جائیں گے ہی نہیں، جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے، سارے کے سارے پیسے وفاق کے پاس ہی رہیں گے، کاغذوں کے اوپر ایک حساب کتاب بتا دیا جائے گا کہ آپ کو اتنے ٹرانسفر ہوئے، اتنا حصہ بنتا تھا، اتنے حصے میں سے آپ نے واپس ہمیں گرانٹ دے دی ہے۔ تو اللہ اللہ خیر صلاح جو حسن بات کر رہا ہے نا، یہ وفاق کو ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے جو ڈیٹ سروسنگ ہے، ہماری باقی جو ڈیفنس کی نیڈز ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں، اور این ایف سی کے اندر جو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے اوپر ایگری کرتی ہیں، وہ سارا ایگری کیا ہے۔ سو یہ جو وفاق کو خاور گمن صاحب میرا کوشچن ہے، وفاق کو کیا پنجاب نے پالنا ہے؟ پرسیپشن جو ہے میں پھر دیکھیں پاپولیشن بیس پر آئی نا، میں اگر تھوڑا سا ایکسپلین تھوڑا سا کر دوں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے نا کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پنجاب نے کیا پالنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ایشو کے اوپر آپ کی محترم جو پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ این ایف سی ٹھیک نہیں ہے، اس سے وفاق نہیں چل سکتا، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ این ایف سی کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس سے وفاق حکومت ریاست نہیں چل سکتی۔ محترم آصف علی زرداری صاحب کا بھی بیان حالیہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ون ٹائم فیصلہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے اوپر جو اگلی امینڈمنٹ آنی ہے، جو 28 آنی ہے، جو ابھی ہمیں شعیب بتا رہے ہیں، اس کے اندر یہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ یہ بیک ڈیٹ میں ساری یہ چیزیں بھی اس کے اندر سارے معاملات اس میں اندر لکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا حسن کی جو بات ہے نا، کسی کو پیسے واپس نہیں کرنے، اور یہ میں صرف ایک جملہ کہ ڈان اس میں لکھ رہا ہے کہ کہیں بیک ڈور جو ہے یہ این ایف سی ریویژن تو نہیں ہے، کیا پس پردہ کچھ اور تو نہیں ہو رہا کہ بظاہر ابھی نام نہیں دے رہے؟ ریویژن ہی ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ وہ سارا کام ہم اس کو کیے بغیر۔ جی چوہے صاحب۔ جی میں خاور گمن صاحب، یعنی آپ کے لیے لطیفہ یہ ہے کہ وین یو گیو گرانٹ از ناٹ ریٹرنیبل، نہ تو یہ لون ہے نہ یہ سیدھی سی بات ہے۔ پہلے یا تو آپ کہتے کہ جی آپ کا پیسہ 100 روپیہ تھا، ہم فی الحال آپ کو 50 دے رہے ہیں، 50 آپ کو اگلے سال یا 2 سال یا 4 سال بعد دیں گے، یا قسطیں کر لیں گے یا وٹ ایور، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جب گرانٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو آپ اس میں ذرا ڈکشنری میں دیکھ لیں، گرانٹ از گرانٹیڈ، اٹ از ناٹ پیبل، ناٹ ریٹرنیبل۔ اور شعیب بھی یہی بتا رہا ہے میں نہیں تو اس کے اندر اور سر میں نے یہی پوچھا نا کہ واٹس دا کیچ، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حالات بہتر اگر ہو جائیں وفاق کے تو نہ 9 من تیل ہوگا۔ نہیں لیکن دیکھیں میں اس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے پاپولیشن بیس کے اوپر کرنا ہے تو کے پی کے تقریباً 108-10 ارب روپیہ، 110 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ کے پی کے بھی ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سندھ نے اتنا کم کیوں کنٹریبیوٹ کیا؟ سندھ کو کون سے مالی مشکلات ہیں؟ فارمولا سمجھائیے گا، فارمولا کیا لگایا ہے؟ کوئی فارمولا ہے بھی یا خالی ویسے ہی خالی چھری چلائی ہے پنجاب کے اوپر، پنجابیوں کا گلا کاٹا ہے انہوں نے؟ اچھا گرانٹ بھی نہیں ہے، فائنینشیل ایڈ ہے، لیکن سوال حسن ایوب کا بالکل ویلڈ ہے کہ اس کا کوئی there has to be a formula، کہ چلے بلوچستان کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، اس کے نہیں کوئی کٹوتی ہو رہی، لیکن باقی there has to be a formula، جو کہ کیونکہ سب سے زیادہ اعتراضات اس وقت پیپلز پارٹی کو تھے،
تو کچھ قیمت بھی ان کی ہوتی ہے نا. ویسے مریم صاحبہ کو اتنے زیادہ اعتراض مریم نواز شریف صاحبہ تو علیل تھی آئی نہیں, اور ان کی جگہ کی نمائندگی مریم اورنگزیب نے. ایک منٹ میں کہتا ہوں جیسی نمائندگی, میں بات کر رہا ہوں, جیسی نمائندگی مریم اورنگزیب نے کی ہے, تو مریم نواز شریف صاحبہ پلیز نیکسٹ ٹائم مریم اورنگزیب جو کہ میری بہن ہے, میرا بہت عزت احترام کا تعلق ہے, ان کو آپ نے نہیں بھیجنا پنجاب کی نمائندگی کے لیے اگر یہ نمائندگی کرنی ہے. یعنی کہ جو ان کو ڈائریکشن دی گئی تھی اس کے برعکس انہوں نے نمائندگی کی. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا پیچھے سے ان کو ڈائریکشن ملی ہے, کمال کر دیا. آج ان کی طبیعت نہیں, کس کی, مریم اورنگزیب, مریم نواز شریف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ کیا نمائندگی کی انہوں نے, یہ کیا نمائندگی ہے؟ وہ مریم نواز ہیں کہاں؟ وہ شیز ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے میرے ہم شیز ریکوری. لیکن چلیں ذرا جواب دیجئے گا, فارمولا بتائیے جی. نہیں, یہاں تو پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ملک کے باہر ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو یہ فرق ہے, تقریباً یہ رقم بنتی ہے 2260 ارب روپے, جو اس سال کا ایف بی آئی کا ٹارگٹ ہے 13,005, اور جو اگلے سال کا مالی سال کا ٹارگٹ ہے ایف بی آئی کا 15,264 ارب روپے. اس میں سے 1298 ارب روپے جو ہے وہ این ایف سی کے تحت نئے جو ہے وہ مالی سال میں وفاق کو جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے مجموعی طور پہ. یہ ایکسٹرا بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر صوبوں میں تقسیم جو ڈالا ہے, بوجھ ڈالا ہے, اس کا فارمولا بتائیں نا شعیب نظامی. جی وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ٹیکس کی اضافی آمدن آنی ہے تقریباً 2,260 ارب روپے, وہ صوبوں کو نہیں ملے گی, اور صوبوں کو رواں مالی سال کا جو اس وقت ایف بی آئی کا ٹارگٹ جو ریونیو حاصل ہوگا اس کے اوپر فریز کیا جائے گا. تو جو صوبوں کو 8,200 ارب روپے ملنے تھے ان کو اگلے مالی سال میں 7,500 ارب روپے ملیں گے. تو اس وقت بھی جو ایف بی آئی کا ٹارگٹ کم ہوا ہے, جو حاصل نہیں کر سکا, تقریباً 700 ارب روپے کی ہٹ صوبوں کو وہاں سے آئی ہے. اس لیے صوبوں کو جو یار شعیب آپ تھوڑا سا ایک منٹ, شعیب صاحب جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں حسن کا, اس کے اوپر جو آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک ڈسپروپورشنیٹ طریقے سے پنجاب کو زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے مالی طور پر اس فارمولے کے تحت. وائی, کیوں؟ جی میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اس 1195 ارب روپے میں 620 ارب روپے فراہم کرے گا, جو اس کے فارمولے کے تحت این ایف سی کے فارمولے کے تحت ہے. اس میں جو سندھ کا حصہ ہے 310 ارب روپے کا ہے, جو کہ این ایف سی کے تحت ہے. اسی طرح جو خیبر پختونخوا کا ہے 14.3%, وہ 180 ارب روپے بنتا ہے, اور بلوچستان کے 85 ارب روپے ہے. حسن ایوب صاحب جو ہے ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ پی ایف جی پی کی کٹوتیوں کو, اور جو یہ رقم میں نے آپ کو بتائی ہے 1195 ارب روپے کو, ان کو الگ الگ کر کے رکھیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. ناانصافی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی, جس طرح حسن کا یہ خیال ہے کہ پنجاب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. نہیں, جتنی آبادی ہے پھر اس کے مطابق ہوگا نا, اس کے مطابق کریں نا چوہدری صاحب, پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں تو پھر 1195 ارب روپے کے جو محاصل بنتے ہیں, اس میں جو محاصل تقسیم بنتی ہے وہ تقریباً جو پنجاب کی بنتی ہے وہ 610 ارب روپے کی بنتی ہے. یہ این ایف سی میں جو ان کا حصہ بنتا ہے جو 57.5% ہم بتا رہے ہیں قومی محاصل کا جو بچے گا این ایف سی کا, اس میں جو پنجاب کا حصہ بنتا ہے وہ 610 بنتا ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, وہ آپ نے بتا دیا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بلوچستان کا حصہ تھا وہ جو اس سے نہیں لیا جا رہا 350 ارب, وہ کس کے حصے میں جائے گا, یا وہ تمام صوبوں پہ تقسیم ہوگا؟ دیکھیں بلوچستان جو ہے اس جو وفاق کی ضرورت ہے اس کے اوپر 85 ارب روپے اپنے این ایف سی سے فراہم کرے گا. اور جو ہم الگ بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ترقیاتی پروجیکٹ ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور یہ جو محاصل کی تقسیم ہے یہ ایک الگ. تو پی ایس ڈی پی کاٹا ہے نا جی, تو پنجاب کا 750 کیوں کٹا؟ وہ کہہ رہے ہیں فارمولے کے تحت کٹا. فارمولے کے تحت نہیں بنتا جی, یہ کون سا فارمولہ ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ فارمولا. جی شعیب صاحب, ویسے میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا, نہیں میرا شعیب نے سارا بتا دی. دیکھیں نہیں, کس نے بتا دیا, کر رہے ہیں یار, کرنے دیں. کنسنسس یہ ہے کہ سارے صوبوں کی قیادت اس بات کے اوپر ایگری کر رہی ہے ڈسپائٹ دیر سیاسی اختلافات کے, کہ یہ جو این ایف سی کے تحت ڈویژن ہوتی ہے اس سے وفاق نقصان میں جا رہا ہے. ان کی سیاسی قیادت بھی ایگری کر رہی ہے, اور سارے صوبوں کی موجودہ حکومتیں اس کے اوپر ایگری کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ بقدر جسا ڈالنا ہے. اب حسن کا آرگومنٹ جو ہے اس کے اوپر کہ جی پنجاب کے ساتھ زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اور اب پنجاب کی نمائندگی میرے خیال میں اب حسن ایوب صاحب کو کرنی چاہیے. میرے خیال میں ان کے کسی بندے کو جو ہے بات سنیں یہاں پر نا, بات سنیں یار, شعیب نے تو بتا دیا کہ نہیں ہے بھائی. چوہدری صاحب ایک چیز بتائیں نا, کہ اب تو جملہ جو ورڈ اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ گرانٹ کا بھی نہیں ہے, وہ ہے ایڈ کا. تو یہ تو مزید ایکسپلین کر دیتا ہے اس چیز کو, آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب واپسی کی اس کے اندر کوئی ایڈ واپس ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس میں تو کوئی گنجائش نہیں بچی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سے کیا یہ ون ٹائم کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے, خاور صاحب بھی اسی جانب کہہ رہے ہیں کہ یہ ون ٹائم نہیں ہو سکتا, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں شعیب نظامی
کہ یہ پروپورشنیٹ ہے جتنا جتنا ان کو یا شعیب نے یہ بتایا ہے کہ ابھی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر کر دیں گے آئینی امینڈمنٹ آ جانی ہے اور اس کے بعد آگے معاملہ بڑھے گا۔ تو پنجاب کے ساتھ ظلم کیسے ہو گیا ہے؟ اچھا مجھے چودھری صاحب 920 ارب ٹوٹل ہے جی پی ایس ڈی پی کا جو کٹ لگا ہے، جس میں سے 750 جو ہے پنجاب پے کر رہا ہے، تو پروپورشنیٹ ہے، یہ ماننے والی ہے جی بات؟ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ میری سمجھ سے بارہ ہے، اور سندھ جو ہے سندھ خیبر پختونخوا کے برابر کر رہا ہے۔ تو شعیب یہ پی ایس ڈی پی کا کون سا فارمولہ ہے مجھے بتائیں نا، کہ سندھ نے بھی اتنا ہی حاصل کرنا تھا؟ امپاسبل، آئی ڈونٹ بائی دس۔ چلے ذرا غور سے سن لیں ان کو۔ ترقیاتی بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں پی ایس ڈی پی کس پیسے کی بات کر رہا ہوں؟ 126 ارب روپے کم ہوا ہے، یہ 1126 ارب روپے تھا جس کو اب کم کے 1000 ارب روپے کیا گیا ہے، جبکہ پرائم منسٹر یہ چاہتے تھے کہ جو وفاق کا ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1320 ہونا چاہیے۔ تو اگر دیکھا جائے تو وفاق نے خود اپنے ترقیاتی بجٹ کے اندر جو ہے وہ 320 ارب روپے کی کمی کی ہے، تاکہ جو اس وقت یہ ایک اہم ضرورت ہے یہ پوری کی جائے۔ اگر یہ فنڈ صوبوں سے نہیں آئیں گے تو وفاق یہی رقم قرضوں سے لے گا، بینکوں سے اس کے اوپر سود ادا کرے گا، اور جو ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اور جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ انکریز کرے گا۔ شعیب وہ بات الگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں 920 ارب روپے کی کٹوتی اگر پی ایس ڈی پی سے ہو رہی ہے تو 700 یار انہیں ایکسپلین جو کیا ہے نا جو پریسائزلی سر آپ اس کو کرنے دینا جی، مہربانی فرما کے پریسائزلی اس پوائنٹ کو ایکسپلین کر دیں، یہ پی ایس ڈی پی والا۔ جی پی ایس ڈی پی کے اندر جو ہے جو پنجاب لے کے گیا تھا 1450 ارب روپے کا پی ایس ڈی اپنے تجویز کیا تھا انہوں نے، اب وہ 749 کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنے فنڈز کے اوپر ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی مشاورت کے لیے جو ہے اپنی مشاورت کے ساتھ جو ہے معاملات پر عمل درآمد کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وزارت تو پنجاب حکومت سے ہی آنی چاہیے، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجموعی طور پر لیکن وہ تیار ہوئے ہیں نا اس پہ، وفاقی حکومت بھی 126 ارب وہ روپے معاملہ آپ کا ہی ہے کہ مریم عام ٹوسٹنگ ہے جی، ٹھیک ہے عام ٹوسٹنگ ہے، اور کیا ہے؟ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آ جائیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم، اور تذکرہ ہو رہا تھا کہ حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیٹ کاٹ رہا ہے پنجاب اپنا، تو ذرا ایکسپلین کیجئے گا، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے واقعتاً؟ میں تو ابھی اس حیرانگی سے نہیں نکلا کہ یہ پرفضا مقامات پہ الیکشن کے بعد سارے معاملات طے ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کے شیئر بھی کم ہے پی ایس ڈی پی میں جو دینا پڑ رہا ہے اسے، تو یکایک کیا ماجرا ہو گیا، وہ تو خیر الگ کہانی ہے۔ اچھا یہ کہانی پھر صحیح اس کے اوپر صدی صاحب وہ ظاہر بات ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں آئین کا آرٹیکل جو 7 ہے نا، جو ریاست کی تعریف کرتا ہے، ڈیفینیشن، ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے جس کا ہم سارے حصہ ہیں؟ ریاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عوام کے چنے ہوئے نمائندے وفاق کی سطح کے اوپر، صوبائی سطح کے اوپر اور لوکل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر، اور ان کے تابع جتنے بھی سارے ادارے آتے ہیں یہ بناتی ہے ریاست۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو سارے ادارے ان کے پاس اختیارات ہیں ظاہر ہے ٹیکسز لگانے کے اور حکومتی انتظام و انصرام کو چلانے کے، ٹھیک ہے۔ جب ریاست کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس میں جو ڈس ایگریمنٹ ہے میرا حسن کے ساتھ، سو بڑے بھائی نے ہمیشہ قربانی دی ہے اور پنجاب آنے والے وقت میں بھی قربانی دیتا رہے گا۔ میں ان سے کلی طور پر اختلاف کرتا ہوں کہ پنجاب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پنجاب کے ساتھ بالکل زیادتی نہیں ہو رہی۔ اگر اس وقت پاکستان کے دفاع کو، پاکستان کے وفاق کو، پاکستان کی ریاست کو اگر اس وقت ضرورت ہے قربانی کی، اور پنجاب آگے بڑھ کے یہ قربانی دے رہا ہے، تو میرے خیال میں ان کی تعریف کی جانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے وہ لتے لینا شروع کر دیں کہ جی وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے مقدمہ ٹھیک نہیں لڑا، پنجاب کی کابینہ نے ٹھیک مقدمہ نہیں لڑا۔ ظاہر انہوں نے وہی کیا جو ان کو ٹاسک دیا گیا۔ اور باقی جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، حصہ بقدر جسا بھی ہوا ہے، اور ایک آدھ دن میں جس طرح بتایا ہے شعیب نے کہ مزید معاملات ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ سو میں ذرا کمپلیٹ کروں تو یہ طریقہ کار ہے، باقی ظاہر ہے رائے ہے اپنا۔ سر میں ایک چیز ہے حسن صاحب بیفور یو ریپلائی، 2010 میں غالباً 18ویں ترمیم آئی تھی جو اس پہ اتنا کام ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں بعد میں پھر 7th جو NFC ایوارڈ ہوا تھا، کہا تھا اس نے ڈیکیڈز آف امبیلنس جو تھا وہ سارٹ کر دیا۔ اس وقت بھی پاکستان نے، آپ نے دیکھا تھا کہ پنجاب نے قربانی دی تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، جی جی بالکل شہباز شریف صاحب تھے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر، جی جی وہ 2012 میں پھر نائل ہوئے۔ پنجاب نے ویسے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو ہم یو ڈونٹ ایگری ود دس؟ نہیں، دیکھیں جو بات بینگ پنجابی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑے بھائی ہونے کے ناطے یہ بڑے بھائی ہونے کی قربانی دی، ہم ہیں اور باقی پورا پاکستان یہ قربانی پنجاب نے دی۔ اکنالجمنٹ کیا نہیں، اکنالجمنٹ نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں جی پنجاب ہمارا حق آ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پنجاب اپنا پیٹ کاٹتا بھی ہے اور برا بھی بنتا ہے
کیا کبھی آپ نے دیکھا سندھی اپنا مقدمہ لڑتے ہیں اور بھرپور طریقے سے لڑتے ہیں؟ پنجاب اپنی نہروں کا پانی کا مسئلہ تھا جناب، انہوں نے سندھ میں مسئلہ کھڑا کر دیا. ایک منٹ میں مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں. وہ وہاں پر یہ بات کرتے ہیں، میں سویت کی بات نہیں کر رہا، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. تو پنجاب پھر بھی جناب وہ درگزر کرے گا. بلوچستان کے اندر جو ہمارے پنجابیوں کو چن چن کر شہید کیا جاتا ہے، چن چن کر صرف اس بیس پر ان کو قتل کیا جاتا ہے کہ وہ پنجابی ہیں، ٹھیک ہے، صرف آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں پنجابی ہے، گولی مار دی ان کو. نہیں، بات یہ بات کرنے والی ہے. نو خاور گوبند صاحب نہیں، کیوں؟ کیونکہ پنجابی ہے، مار دیا. یہ قصور ہے کیا پاکستانی؟ ایک میں بات کروں گا، کیا ہم پنجابیوں نے وہ بات کھڑی کی آج تک؟ یار اس کا اس ایشو مجھے ایک چیز بتائیں، جب ہو پنجاب، جب مجھے ایک چیز بتائیں، یا تو کوئی چیز ہو کہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا کسی نے مسلط کر دیا پنجاب کے اوپر. شہباز شریف صاحب کی پنجاب وفاق میں حکومت، وزیر اعظم وہ ہیں، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت، اپنی مرضی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں پنجاب کی حکومت نے اپنا پیٹ کاٹ کر وفاق کو دے دیا؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا مسلم لیگ نواز کی حکومت سے نہیں ووٹ؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا چیئرمین سینٹ؟ میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے آئی وش کہ کیا ہر سال جس طرح بجٹ آتا ہے اس طرح صدر مملکت کو بھی اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا؟ تو پھر تحفظات جو پیپلز پارٹی کے آتے ہیں، یہی تحفظات مسلم لیگ نواز کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے، ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں پنجاب کا درد زیادہ ہے اور مریم نواز صاحبہ یا مریم اورنگزیب صاحبہ یا پھر شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کے دل میں درد کم ہے. چوہدری صاحب اس پہ ضرور کامنٹ کر لیجیے، ایکسپیرینسڈ ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ مطلب اچھا فیصلہ ہے، برا فیصلہ. چوہدری صاحب بھائی پہلے آپ مجھے یہ تو بتائیں نا کہ یہ ایڈ یا گرانٹ جو ہے یہ کوئی جگہ ٹیکس ہے یا وہ جبرن جو چندے آ جاتے ہیں ڈنڈے لے کے، وہ نتھنگ آف دی سارٹ. مرضی سے کر رہے ہیں. میں نے اپنی رضامندگی سے 10,000 روپیہ دے دیا ہے اپنے محترم ABC کو، تو پھر مجھے تکلیف. حسن کا نقطہ اعتراض چوہدری صاحب یہ ہے کہ حکومت کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، بٹ اینی ویز ان کی رائے. چلیں جی اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جی سہیل وڑائی صاحب، لیکن باقی بھی متنازع ایشوز نہ ہی اٹھایا کریں، اس سے کوئی یعنی فیڈریشن کی مضبوطی نہیں ہوتی ظاہر ہے. اور اب تو یہ سوچ کافی چینج ہوئی ہے. آئی بلیو کہ 2010 میں جب ایک بڑا اہم رول پلے کیا تھا شہباز شریف صاحب نے، اسی کا حوالہ اس لیے دیا تھا کہ پنجاب نے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے شیئر میں سے حصہ دیا تھا، اور پہلے جو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں اب اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. تو جی بجٹ کے بعد حکومت کی تبدیلی کی کچھ بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور اس متعلق سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کا عنوان ہے خبردار، ہوشیار اور تیار. شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ ہے تو یہ سراسر بدشگونی اور رنگ میں بھنگ، مگر نگوڑا صحافی قبل از وقت مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پیشگوئی نہ کرے تو کیا کرے؟ گھوڑا گھاس نہ کھائے تو کیا کھائے؟ نگوڑے صحافی کی چھٹی حص کے علام بجنا شروع ہو گئے ہیں. بھاری دل کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اگرچہ حکومت اس وقت اپنے عروج کے نصف النہار پہ ہے، بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، مگر اس عروج کے بعد جولائی سے اس کا زوال کی طرف سفر شروع ہو جائے گا. اچھا جی، وہ فرماتے ہیں کہ 3 سال میں معیشت کو مستحکم تو کیا مگر معاشی جمود کو توڑ نہ سکی. بدلی ہوئی بین الاقوامی حمایت کے باوجود ابھی تک معاشی پرواز یعنی کہ ٹیک آف شروع ہی نہ کر سکی. ایک ٹاپ ماہر معیشت کے مطابق اس بجٹ کے بعد یا تو حکومت کو خود کو تبدیل کرنا پڑے گا یا پھر گھر جانا پڑے گا. either it has to change or to go home. دوسری بڑی وجہ سیاسی ہے کہ حکومت بیانیہ دے سکی ہے، نہ گراس روٹ لیول پر سیاسی حیثیت بنا سکی ہے. تو جناب تسی مسکرا رہے ہو. اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو سب سے ایک بڑی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی تھی، دا پارٹی از اوور، ایک کالم لکھا تھا محترم بڑائی صاحب نے جب نواز شریف صاحب کی حکومت 2017 کے اندر ختم کی گئی تھی، اس وقت ختم ہوئی تھی. محترم بڑائی صاحب کی باتوں کو اس لیے ہمیں سیریس لینا پڑتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ پاورفل منسٹر جن کو مانا جاتا ہے محسن نقوی صاحب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. پچھلے دنوں ایک کانفرنس میں جانا تھا، اس میں بڑائی صاحب بھی شامل تھے، میں بھی تھا. بعد میں پتہ چلا اس میں نہیں کہ وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کے جہاز میں بیٹھ کے کہیں کوئی چلے گئے، یورپ میں کسی اور جگہ جانا تھا. تو لوگ ان کی باتوں کو کافی زیادہ سیریس لیتے ہیں، اندر کی خبریں ہیں. حسن نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، نہیں ناراضگی ہو گئی ہے، محسن نقوی صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا. ایک کالم بھی ایک اور بھی لکھا تھا انہوں نے جس کے اوپر آپ کافی آپ کو پتا ہے، نہیں میرے اوپر بھی کالم لکھ دیا تھا اس کے بعد. اچھا، جب میں نے ڈی جی ایس پی آر سے سوال کیا تھا اس کے بعد پنڈی وال کی ڈائری لکھ دی تھی موصوف نے. اچھا، یہ آئی بلیو جنوری 20 تھی جی.
شائع ہوا تھا جنگ اخبار میں کالم کا, اور مجھے ابن ایوب کہہ دیا تھا, حالانکہ میرے دادا کا نام ایوب ہے, میرا نام جو ہے حسن ایوب ہے, ولد شاہین اکبر خان, جناب محترم سہیل بڑائی صاحب, اتنا تو وقت کر لیتے آپ بھی. سو وہ پھر ہوا یہ کہ آپ جو وہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ایک بات جو حقیقت ہے نا, چھوڑیں یہ جو تبصرے تجزیے, جب سے شہباز شریف صاحب ان کے پاس یہ جو وزیر اعظم بنے ہیں 2022 سے آنورڈ, یہ 5واں بجٹ ہے ان کا, پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے. آپ مارکیٹ میں کہیں چلے جائیں, ان کے پارٹی کے لوگوں سے بات کر لیں, آپ مبصرین سے, اکانومی سے بات کر لیں. مفتاح اسماعیل صاحب کی بات پہ بات ختم کرتے ہوئے آپ پھر آگے چلیے گا, انہوں نے کہا تھا کہ معیشت اور شہباز شریف صاحب اکٹھے نہیں چل سکتے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی وزن ہے. اچھا, اس میں وہ آگے جو آخری ان کا پیرا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ نگوڑا صحافی کسی بھی حکومت کے وقت سے پہلے گھر جانے کو اچھا نہیں سمجھتا, مگر جب حکومت خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے لگے یا جب حکومت معاشی اعداد و شمار پر توجہ نہ دے, غربت, بے روزگاری اور مایوسی کا کوئی حل نہ نکالے, تو نگوڑے صحافی کو دیوار پر لکھا پڑھنے پر برا بھلا کہنے کے بجائے اپنی آنکھ کے اقتداری دھندلے پن کو دور کر کے پڑھیں. خیال رکھیں نقارہ بس بجنے کو ہے. تو حسن ایوب صاحب ایسا ہی ہے, نقارہ بجنے کو ہے, بس ان کی ہر خواہش ہر کچھ سے بات خوش کرتے ہیں کسی کو. نقوی صاحب کا ذکر کریں, شاید انہیں کو خوش کریں, کبھی ان کو ونڈر بوائے بنا دیتی ہیں, کبھی کیا کر دیتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, نہیں ہونا. یہ خواہشات کو تحریر دے دینا, تحریر شکل دے دینا, پھر اس کو شائع کر دینا مناسب نہیں ہے اتنے سینئر آدمی کے لیے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں بیانیہ بھی نہیں دے سکتے. چودھری صاحب کی رائے سننا چاہوں گا اس ایشو کے اوپر. میں تو اب ان پر کمنٹ کرتے ہوئے بھی مجھے نا چودھری صاحب کا کمنٹ لے لیں. جی جی چوہدری صاحب آپ کی توجہ درکار ہے. سر نہیں, میری توجہ ساری آپ کی گفتگو پر ہے, لیکن میرا تو پہلے دن سے موقف ہی یہ ہے کہ اگر آپ کو عوام کی حمایت نہیں حاصل, آپ نے عوام دشمنی کرنی ہے, آپ نے پرو پور پالیسیز کی بجائے ان کا گلا کاٹنے والے اپنے منصوبے اور ارادے لے کے آنا ہے, تو پھر لوگ جو ہیں وہ تو بد دعائیں دے رہے ہیں نا. پہلے ایک ان کا سینیٹر صاحب ہوئے ہیں ابھی فیصل آباد سے کہ جی اسی جدھر جانے ہیں لوگ جھولیاں پھیلا کے بد دعاواں دے رہے ہیں تو ووٹ دینے کی بجائے. تو ان کو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف گورنمنٹ کوئی امیڈیٹ خطرے میں ہے یا اس کے کوئی آثار ہیں, وہ صرف آپ کے جید صحافی جو ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر عوام کی جو ان کے حالات و واقعات ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کی لائٹ میں مسلم لیگ این کی گورنمنٹ لیڈ بائی شہباز شریف اینڈ مریم نواز ان پنجاب, اگر یہ اپنا بالکل پالیسیاں تبدیل نہیں کرتے, پرو پیپل پرو پور پالیسیز لے کے میدان میں نہیں نکلتے, آج نہیں تو کل ان کو بدترین اور بھیانک انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم اور ذرا تذکرہ کرتے ہیں آزاد جموں کشمیر کا, جہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات خراب ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ برقرار دکھائی دیتی ہے, اور حکومت کی جانب سے متعدد اس پر مواقع بھی ان کو فراہم کیے گئے ہیں کہ بات چیت ہو سکے, مذاکرات کے ذریعے بات چیت حل ہو سکے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو مذاکرات کی میز پہ آنا ہے, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کو. حسن ایوب صاحب کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں اس وقت تو کشمیر کے اندر سپلائز کی شارٹیج بھی ہے, بہت سے کئی جگہوں پر انہوں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں, وہاں پر لوگوں کو لوٹا بھی ہے. اچھا جی بالکل, انتشاری گاڑیوں کو لوٹا ہوا انہوں نے, اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اور دوسری طرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اور یہ آمنے سامنے موجود ہیں. اب تین آپشنز ہیں جی. ایک آپشن یہ ہے کہ آمنے سامنے جہاں پر یہ آمنے سامنے ہیں وہیں پر ہی ان کو روکا جائے. دوسرا آپشن ہے کہ ان کو آنے دیا جائے, مظفر آباد آنے دیا جائے. مظفر آباد اگر ان کو آنے دیا گیا تو پھر ایک اور خطرہ ہو سکتا ہے, وہاں پر یہ آ کر جناب مزید وہاں پر جلاؤ گھراؤ کر سکتے ہیں, مزید یا تو پرامن طریقے سے بیٹھے رہنے سے کہتے ہیں ہم پرامن احتجاج, ایسی بات ہے نہیں, وہاں پر یہ مزید انتشار پھیلا سکتے ہیں. وہاں پر دیکھیں تمام لوگ انتشاری نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگ جیسے وہ عمر نذیر ہے, صدار امان ہے, شوکت جو ہے میر ہے, یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کے اوپر آپ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتے. ابھی یہ ایک بات کر رہے ہیں, وہاں پر یہ پہنچ کر اپنے مطالبات ہی نئے سرے سے نہیں لے آئے.
اس میں ایک ہی بچت کا آپشن ہے جی. مجھے تو لگتا یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو تبدیل کرے, کہہ دے جی یہ لوگ ہٹ گئے ہیں, یہ نئی لیڈرشپ ہے, وہ مذاکرات کریں, معاملات کو حل کریں. دس از دا اونلی وے, ادروائز تو تصادم ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کے اندر جو ان کے اندر انتشاری لوگ ہیں جو گراؤ کر رہے ہیں, جنہوں نے سی ایم ایچ کے اندر جو حرکتیں کی ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ دنیا کے کون سے کونے کے اندر, ملک کے اندر اس قسم کی حرکت کو ٹالریٹ کر سکتا ہے؟ جی, آئین اور قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے, لیکن میرا یہاں پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب, ماشاءاللہ ان کے جو صاحبزادے ہیں, ابھی انہوں نے الیکشن بھی جیتا جی پی کے, میرا کریڈٹ بھی دیا انہوں نے. بیٹا کس کا ہے؟ ان کی پارٹی کی حکومت ہے اس وقت وہاں پہ. راٹھوڑ صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا, وہ بھی باتیں جو ہے نا وہ کبھی دائیں کی کرتے ہیں کبھی بائیں کی کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ان ساری قیادتوں کو اس وقت وہاں پہ جانا چاہیے, اور اس ٹکراؤ کو کے خاتمے کے لیے جو بھی ان کے بس میں ہے پیسفل طریقے کے ساتھ. ابھی جو خبر شیئر کر رہے ہیں حسن, اب ظاہر ہے یہ کسی کے حق میں نہیں, کسی کے حق میں موقع کی نزاکت کو بہتر یہی ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے. اور میرے خیال میں ہماری سیاسی قیادت کو اس وقت جو فرنٹ رو پہ آ کے اس کا کردار ادا کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی مجھے کچھ طرح ان کا ایفرٹ نظر نہیں آ رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کروں, باقی چوہدری صاحب ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو میرے سے بہتر جانتے ہیں. چوہدری صاحب واقعی میں پیپلز پارٹی کی بات تو یہ ہے نا, حکومت کا کام ہے چیزوں کو سلجھانا اور معاملات کو, حالات کو قابو میں رکھنا. یہ جو آگ برس رہی ہے سڑکوں پر, یہ کس کے مفاد میں ہے؟ پلیز سٹاپ دس. اور ابھی بھی لوگوں سے بات کریں, اور جو بھی معاملات ہیں ان کا حل جو ہے نا بات چیت کے ذریعے کریں, اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں. ہاسپٹل کے اندر جا کر مریضوں کو وہاں پر جو ان کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے, یہ لوگ بات چیت کے مستحق ہیں؟ کیا ان سے بات کرنی چاہیے؟ کیا یہ انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ کشمیری بھائی یا پاکستانی تو دور کی بات ہے, کیا انسانیت بھی ان کے پاس سے گزری ہے؟ ٹھیک, جو دیکھیں جو سادہ لوگ ہیں ان سے بات چیت بھی کریں, ان کو بالکل جو ان کو ورگلایا ہوا ہے ان کو رائے راست پر لے کر آئیں. لیکن جو اس قسم کے انتشاری ہیں جو کہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں, سیپریٹ کریں ان کو, سیپریٹ کریں. ظاہر ہے سب تو ایسا نہیں, سارے پروسیس کے اندر سبوتاج کرنے والے بھی شامل ہوں گے, ظاہر ہے فورن ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں, لہٰذا ان کو سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں, میکسیمم ایفرٹ جو ہے کیا جانا چاہیے. اور بالکل یہ کسی کے مطلب یہ ہمارے اوور آل پاکستان کے حق میں نہیں ہے یہ وائلنس جو ہے یہ. چلیں جی, خدا نخواستہ اگر بڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.